साथ रहें और देखते रहें सनोबर टीवी। सबसे पहले तमाम जो मेरे भाई हैं, बल्कि कुछ साथी इसी बहाने मेरे तक दफ्तर भी आ गए, मलिक साहब आप इसी बहाना बन गए, तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। चंद बातें बड़ी ज़रूरी हैं। वो ज़रूरी हैं कि 13 जनवरी जब पेपर जमा हो गए तो राजा साहब ने जैसे फरमाया, राजा साहब शुरू से मेरे सरपरास रहे, इन्होंने इलेक्शन कम्पेन की भी टीम के हेड रहे। तो अब जब कागजात जमा कराने के टाइम भी हमें प्रेशर दिया गया और कुछ लोग ऐसे आए जो डराने के लिए आए जी आप ना कराएं, आप रेस्ट हो जाएंगे, लेकिन उस सारे प्रोसेस में हमने कहीं डरे नहीं, कि घबराए नहीं। अब अफसोस ये है कि अमर साहब जहाँ होते हैं तो चंद बातें जो बड़ी ज़रूरी थी वो उनकी मौजूदगी में होती हैं, लेकिन ऐसे बैठे हुए हैं वो इनके सामने करेंगे तो ये इनको बता भी देंगे। देखिए, मैंने 2018 में पार्टी को ज्वाइन किया था। मेरी चंद बातें आप दोस्तों ने सुननी गौर से, कि जिस तरह नाइस साहब का एक मजाज है ना कि अपने कभी कोई डिमांड नहीं किया, तो 2018 से लेके 2023 तक आज तक मैंने पार्टी से या आमर मुगल से कुछ डिमांड नहीं की। मैं आमर मुगल की वजह से पार्टी में आया। इसने मुझसे 3 वादे किए थे। एक वादा ये किया कि जब भी तरक्याती काम होंगे आपकी मौजूदगी में होंगे और आपके कामों को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा। दूसरा, इसने कहा जी तंजीम के अंदर आप लोगों को शामिल किया जाएगा। इधर पेपर मैंने मैडम को दिया, पेपर दीजिएगा। मंशूर इमामी खिदमात का पेपर मैंने तकसीम किया कि बगैर किसी पार्टी को देखे सर मैंने ये वो खदमात हैं जो पब्लिक पे मौजूद हैं कि जो मैंने काम किए। आमर मुगल ने जनाब अपनी जब वो उमर साहब फरमान बना हुआ था, सीधी बात मैं करता हूँ, डरता उससे नहीं हूँ, उस टाइम उन्होंने ना हमारे लोगों के काम करवाए, ऐसा न ही तंजीम के अंदर हमारे लोगों को शामिल किया। और जब इलेक्शन आया बलदियाती 2021 या 22 में आया था, उस टाइम भी उन्होंने हमारे किसी बंदे को टिकट नहीं दिया। इसी वजह से मैंने उसे कहा कि मैं तेरे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूँ, अगर मुझे पार्टी कहेगी तो मैं विड्रा करने के लिए तैयार हूँ। राजा साहब की मौजूदगी में इनकी बंदे आए, पहले तो बात है आमर मुगल ने मुझसे रब्ता ही नहीं किया, आज तक ठीक है, आज तक रब्ता नहीं किया। इसके बंदे 40 बंदे यहाँ रात को आए, साथ मीडिया लेके आए, मैं कहा मीडिया को मैं कहा बैठ जाइए, क्योंकि मैंने भी सब लोगों को जवाब देना है। जिस तरह ऐसा बैठे ना सीट पे, इनकी एक ओहदा अथॉरिटी है, इन्होंने भी जो हमारे साथ लोग मुस्लिम के, इन्होंने भी इनसे पूछते हैं कि जनाब हमारे लिए क्या किया है। अब आमर साहब समझे को समझे कि मतलब इनके साथ लोग नहीं हैं तो उसकी गलतफहमी हो सकती है। तरक्याती कामों के अंदर भी इन्होंने लाइव को डिस्ट्रैक्ट किया, और जिस मुश्किल से मैंने वो टाइम गुजारा, ये तसीफ शकवा है, इन्होंने जनाब अपने फ़िरौन उस वक्त बने हुए थे, फिर वक्त फिरा और अब ये इस तरीके से आ गए। 19 जनवरी को मैंने बैरिस्टर को कॉल की, मैंने कहा बैरिस्टर साहब आपने टिकट दे दी है उनको, क्योंकि मेरे पे नहीं फोत हो गए थे 5 दिन, तो मैं खामोश रहा, तो आप मुझे बताएं कि मैंने पेपर वापस लेने नहीं लेने। बैरिस्टर गौर की डायरेक्शन पे मैंने पेपर वापस नहीं लिया। फिर मैं उनसे जाकर मिला, मैंने कहा सर ये क्या तमाशा है, एक तो उधर कर रहे हैं, मुझे बताएं मैंने क्या करना है। उन्होंने कहा जी आप मौजूद रहें। मैं स्टिल उनकी डायरेक्शन में मौजूद रहा। उसके बाद नोटिफिकेशन से पहले भी नहीं सब यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने रब्ता नहीं किया इनके साथ। इन्होंने हज़ारों बंदे भेजे, तो मैंने एक ही मुतालबा किया था कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, पार्टी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं। वो जिद नहीं है, ना नहीं, वजह ये थी कि मैंने अपनी ज़ात के लिए आपसे ये मांगा, मुझे आप लीगल वादा लगा दें, मुझे सिस्टर टाइम लगा दें। कोई डिमांड बंदा के अभी होता सामने, मैं उसके सामने बात करता कि अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ये चैम्बर मैंने खुद खरीदा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे नवाजा हुआ है कि मैंने कभी भी नहीं कहा। हाँ, मैं इतनी डिमांड जरूर की कि हमारे चंद साथी वकीलों को आप, बल्कि ये जय साहब ये गवाह है कि ये इस पर गिला करते थे। मैंने कहा यार असल जाफरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और मैंने कहा हमारे कुछ दोस्तों को तो आप लगा दें, सिस्टम डालने लगा दें या कुछ चीज़ लगा दें, लेकिन उस बंदे ना फोन की रहने की, और इस तरीके से मामला चलते रहे। हमने अपने काम किए, और ये पेपर गवाह है, और ये पेपर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, अदालतों के अंदर इसका रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने हाई कोर्ट से डिसीजन कराया, सलाम भी गवाह काम हम फिर भी करेंगे। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं कि मेरे वाला साहब अब भी मुझसे खफा है, वो खफा है कि आप इस पार्टी में वापस आ रहे हैं। राजा साहब गवाह हैं कि 4 दिन पहले प्रेजर शरफ और इमरान शरफ मेरे डेरे पे आए, रात की तारीखी में जी आप ऐसा करें ड्रा कर दे वाले। तो रात को उनको मैंने कहा जी कि हम सोचें। सर को मैंने फ़ोन की, मैंने कहा राजा साहब क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा जी हम सोचते हैं। रात को 2:30 बजे उठे, इन्होंने मुझे फ़ोन की, उन्होंने कहा यार मेरी तबीयत ख़राब है, हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं है कि हम पार्टी को छोड़कर खान को छोड़ के दें। ये जो बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो रियलिटी में नहीं है। जब उन्होंने मुझे बोला तो मैंने कहा सर डन हो गया। मैंने अब्बा जी के पास गया, मैंने कहा अब्बा जी बात यह है कि आप नाराज़ ना हो, ये सियासत है, ये तो दुनियादारी के मामलात हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं। मेरा अपना ज़मीर मुतमईन नहीं। नून वाले आए, उन्होंने कहा जी हम शहबाज शरीफ आने के लिए तैयार है। मैं झूठ नहीं बोला सर, एक ओकर सा है मीडिया, इन्होंने मेरी कॉल की, कुछ दोस्तों ने कॉल की कि हमजा शहबाज शरीफ आने के लिए तैयार है। तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था
کہ جو خان کے علاوہ مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں آیا. ابھی 2 گھنٹے پہلے انہوں نے میرے بچے کھیلے تھے گراؤنڈ میں, میں نے بتایا تھا کچھ نامعلوم لوگ آئے, ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی. پھر مجھے کہا لگی میں وہاں پہنچا, ایک کو پکڑا, میں نے مارا, میں اکیلا تھا وہاں پہ, وہ بھاگ گئی. اس طرح کی وہ تھرٹ دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کھڑے ہیں تو خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو نہیں صاحب جو باتیں میں نے آپ سے کی تھی کہ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ میں نے اپنی پبلک کو جواب دینا ہے کہ تنظیم کے اندر مجھے شامل نہ کریں, مجھے ایک عہدہ بھی نہ دیں, کوئی عہدہ نہ دیں مجھے. میرا یہ پیپر گوایا کہ میں کام کرنے والا بندہ ہوں. راجہ صاحب سارے قافلے کے ہیڈ ہیں. یہاں میں نے ہائی کورٹ سٹس کر کے قبرستان کا مسئلہ حل کرایا, کشمیر ہائی وے کے اوپر آپ کے سامنے ہم نے وہ پل بنوائے, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور بہت سے کام جو ہم نے کیے اس پیپر کے, یہ پیپر تو میں نے لکھا ہے نا, لیکن اس پیپر کا جو جواب ہے وہ آپ کی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. کام کر لیں گے, لیکن کم از کم صاحب ان کو بتائیں کہ تنظیم کے اندر سب کو ساتھ دے کے چلیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جناب اگر اکیلے بن جاتے ہیں تو آپ اپنی تنظیم بنا لیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب اسد عمر صاحب منسٹر تھے, ایک تنظیم کے ہوتے ہوئے عوامی رابطہ کمیٹی بنائی گئی تھی. آپ سارے لائر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں ایک تنظیم مین ہوتی ہے یا عوامی رابطہ کمیٹی مین ہوتی ہے؟ تینوں ایم این ایز نے, ٹھیک ہے چلیں جو بھی تھا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ عوامی رابطہ کمیٹی کا کوئی مقصد نہیں تھا. انہوں نے اپوزٹ کمیٹی بنائی ہوتی خان کے. ان حالات کے باوجود بھی میں نے کسی کو گلا نہیں کیا. آج گلا سے کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی سے اختلاف کوئی نہیں ہے, مجھے ٹکٹ ملنے میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ جس بندے کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ کل فرعون نہ بن جائے, اس نے ہر ایک کو جواب دینا ہے. تو انہی باتوں کے ساتھ مجھے کوئی پریشانی کوئی نہیں ہے. یہ جو ایفرٹس تھی, اب میں بالکل ڈور ٹو ڈور گیا. راجہ صاحب آپ بھی ناراض ہوئیے گا, یہ ہمارے اوپر پریشر تھا پارٹی کا بھی. راجہ صاحب کا حکم آیا, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا سر, انہوں نے جب مجھے فرسٹ دن کہا, میں نے کیا کہا سر آپ سے, میں نے کہا سر آپ کہہ رہے ہیں, میں اس سے پہلے تو میں نے انکار ہی کیا سب کو. میں نے کہا مجھے بیرسٹر گور نے بھی کہا, میں نازی نے بھی کہا ہے. تو جب سر نے کہا تو میں نے کہا سر آپ نے مجھے کہہ دیا تو آپ ٹائم رکھیں. تو بھائیو بات یہ ہے کہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ میرا ریکارڈ, میرا ماضی گوایا کہ میں نے بغیر اتھارٹی کام کیا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی ہم جو آپ تمام دوست تشریف لائے, اگر کوئی میری بات کسی کو بری لگی ہو سکتا ہے کوئی اسد عمر کا کوئی دوست ہو, تو میں نے باتیں وہ کی ہیں جو ریالٹی میں مبنی کی. اور اپنی ذات کے لیے آج تک میں نے نہیں کہا کہ مجھے آپ ایڈوائزر لگا دیں کسی کا. وکلا کا ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ہم دوستوں کی, چلے جی پارٹیوں میں سب منسلک ہو گیا, ہمیں کچھ عہدہ لے رہے ہیں. نہ مجھے ضرورت ہے نہ میری ڈیمانڈ ہے. ہاں ایک ڈیمانڈ ضرور ہے کہ عوامی کام کے لیے جو بندہ بھی آئے آگے, اس سے نئی صاحب فرض کا ہیڈ ہے, ان کا کام بنتا ہے کہ جو پبلک ایشو ہوتے ہیں جہاں پر ضرورت پڑتی ہے وہاں پر لوگوں کو شامل کیا جائے. یہ نہیں کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی تو میں اپنی مرضی کے فیصلے کروں, یہ غلط ہے. کیونکہ پبلک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, پارٹی کے لیے کام کرنا ہے, ملک کے لیے کام کرنا ہے. انہی باتوں کے ساتھ اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع سیر تو ہوگا, یہ شب کے مسافر کب تک نہ راستہ دیں گے. جہاں تک بات ہے عامر مغل کی, میں اپنے جو پیپر تو آپس نہیں چکے, تو میں اپنے تمام ورکرز کو, تمام سپورٹرز کو, میں اللہ کے ساتھ بہت بڑی کمپین کر چکا تھا. کیونکہ اب سچی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ناراض ہوں گے, لیکن میں پارٹی کی کاز کو اور لیڈرشپ کی حکم پہ اور نہیں صاحب آپ کے حکم پہ میں اپنے سپورٹرز کو اور ووٹرز کو کہتا ہوں کہ وہ 8 فروری کو جو بینگن کا نشان ہے اس کو آپ نے ووٹ کرنی ہے. اور یہ میرا پیغام آپ دوستوں کا مہربانی ہے کہ آپ شیئر کریں تاکہ جو ہے نا جو میرے ووٹر سپورٹر ہیں ان تک پہنچے اور 8 فروری کو بینگن پہ نشان اپنی ووٹ کاسٹ کریں. میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ میرے نیو آفس آئے. الیکشن کے بعد انشاءاللہ اوپننگ کریں گے چھت پہ, تو نیکسٹ صاحب آپ اس میں چیف گیسٹ ہوں گے, نیکسٹ صاحب آپ چیف گیسٹ ہوں گے, آپ سارے دوست ہیں چیف گیسٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ اس پہ انشاءاللہ ٹی بھی کریں گے, جیت کا جشن منائیں گے. جیت جشن منائیں گے. یہ زہر جو شاعر ہے یہ جنگی شیرہ کرنے والا ہے, وکیل ہے ہمارا بھائی ہے, جنگی شیرہ کا رہائشی ہے. 2012 سے میں ووٹر لسٹ میں میرا نام انکلوڈ ہے, اور میں باقاعدگی کے ساتھ جو بھی ووٹ ہے تو وہ پول کرتا ہوں. پی ٹی آئی کا میں نے اسد عمر کا جلسہ بھی کروایا, عامر مسعود مغل بھی موجود تھے. اور جب عامر بھائی کو فنڈ ملا تو انہوں نے جو جدر بیری لوکیلٹی ہے, رحمان ٹاؤن کے نام سے ہے, وہاں پر سمجھے کہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے. وہ عامر مغل کے پاس میں کئی دفعہ گیا ہوں, لیکن انہیں میری کسی قسم کی جو ہے نا وہ نہیں کی, اور نہ فنڈ میں حصہ دیا, نہ وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی گلی پکی کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. میں ملک صاحب کے پاس چلا گیا, ملک صاحب نے بھی کوشش کی, بلکہ خود میرے ساتھ چلے ہیں, ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کر دیں. انہوں نے پھر وہ بھی نہیں کیا. لیکن چونکہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی ہو ہم ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے, ان کو ووٹ بھی دیں گے, اور انشاءاللہ ان کو کامیاب بھی کریں گے.
سب سے پہلے تو ملک ظہیر صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے کھلے دل سے ایک بڑی کاز کے لیے، وہ ہمارے بزرگ بٹر حفیظ صاحب نے کہا کہ جو ایکچولی کالے کوٹ کا کام ہے، ہر ٹائم جب بھی ملک پہ کوئی مشکل حالات آئے، اور اس ٹائم ملک میں سب سے مشکل حالات ہیں، خان ایک جنگ لڑ رہا ہے رول آف لا کی اور سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن کی، اور وہ اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اس ٹائم وکلاء کا ساتھ دینا، اور خاص کر کالے کوٹ کا، کہ آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی تو اس ٹائم وکلاء ہی ہوئی، چاہے وہ ایوب خان کا دور ہے، چاہے وہ جاجا کا دور ہے، چاہے وہ مشرف کا دور ہے، چاہے وہ LFOS، ہر ٹائم آپ کا وکیل کالا کوٹ ہی کھڑا ہوا ہے اس ایکٹ کے خلاف، انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے خلاف۔ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، مجھے کہا گیا کہ جی میں انوالو نہیں ہوتا ان چیزوں میں، کہ میرا مقصد ایک بڑی کاز ہے، اور وہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کی، بڑی اچھی بات کی، کہ ایک بڑی کاز کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم، کیونکہ انسان ہیں، ہمارے اندر کی چیز غصہ ہوتا ہے، اس غصے کو بھولنا ہے اور اس شخص کو دیکھنا ہے جس کو میں مل کے آتا ہوں، جس کو پتہ ہے کہ پارٹی کے اندر ٹکٹ بھی غلط تقسیم ہو رہے ہیں، پارٹی کے اندر گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، پارٹی کے اندر اس چیئرمین کو جو ایک بڑی کاز لے کے بیٹھا اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش بھی کی جا رہی، لیکن اس کا مشن ایک ہے کہ میں نے ملک کو نیچے سے غریب طبقے کو اٹھانا ہے، جو آپ نے باتیں کی۔ اب میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری ILF کی ٹیم بیٹھ کے میں نوٹیفائی کر رہا ہوں دوستوں کو، سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے، مجھے پتا ہے کہ آپ ایک زمیندار فیملی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، میں ملک تاج صاحب کو جانتا ہوں، آپ کی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں، آپ اس علاقے کے بہت بڑے زمیندار ہیں اور آپ اس کاز کے لیے آگے جا سکتے تھے اور الیکشن بھی لڑ سکتے تھے، لیکن یقین کریں کہ میری کامران حفیظ صاحب سے، صدیق صاحب سے، راجہ حفیظ صاحب سے، تمام دوستوں سے بات ہوئی، جس دن سے آپ کا نوٹیفیکیشن ہوا ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ ILF، اس کے بعد میرے اوپر اور زیادہ پریشر آیا۔ تو میری کوشش یہ تھی کہ جہاں میرے جیسے بندے کو ٹکٹ ہو کے، تو میں نے اس کو، میں خان صاحب کے پاس گیا تو ایک آدمی وہاں اپنے ٹکٹ کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا میں اپنے ٹکٹ کی کوئی بات نہیں کروں گا، میں کچھ حلقوں میں ٹکٹ غلط تقسیم ہوئی، میں وہ بات کروں گا، اور میں نے وہ ایشو ایڈریس کیے۔ آپ ایک بڑی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے عامر مغل ہو، چاہے شعیب شاہین صاحب ہوں، چاہے علی بخاری صاحب ہوں، اگر خان صاحب نے لوگوں کو ریکمینڈ کر دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری کاز خان صاحب ہیں، ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا، ووٹ خان صاحب کو جا رہا ہے۔ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے جو گلے شکوے کیے ہیں، وہ یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا PTI سے یہ گلہ شکوہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں بالکل فیئر چیزیں کہتا ہوں، چودھری فواز صاحب تھے، پارٹی میں آئے، ہم سے آگے گئے، آج دیکھیں اگر اس کا بھائی بھی وہاں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ چلنے کے لیے تیار ہیں، اسد عمر ہو جو کوئی ہو، نیتیں جو ہے، نیت وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آج آپ اسی طرح سٹینڈ کر رہے ہیں اور لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاز کے لیے اکٹھا رکھے اور ہم اکٹھے رکھے، اور آپ کی جو چیزیں ہیں یہ لازمی بات ہے، میڈم بھی مجھے کیونکہ یہ بھی لوکل ہے اور یہ بھی ایک فیملی بڑی سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے اور دوست وکلاء بیٹھے، ہم ان ایشوز پر ایڈریس کریں گے، جتنے بھی ہیں تحریک پاکستان کے اندر، ہر ایک ایشو کو تنظیمی حوالے سے ڈسکس کریں گے اور آپ لوگوں کو انوالو کریں گے، اور ایسے لوگ وکلاء ہونے چاہیے کیونکہ وکلاء لوگوں کی ایشوز کو اچھا طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو کام والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کے بعد PTI کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی، پہلے IPP بنائی، پھر پرویز خٹک بنوایا، پھر کئی لوگ ہم سے چھینے کہ پارٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، لاسٹ میں جو ابھی لوگ ہمارے آزاد جا رہے ہیں نا، اس کے لیے وہ راحیل نیادی اٹھ گیا شاید، اور ہمارے دوستوں نے اچھی بات کی ہے کہ ہم نے ان کو سنبھالنا ہے، ہم نے بار بار کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لیں اور حلف لیں کہ ہم عمران خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ دیکھیں 63A کا فیصلہ آیا تو اس میں بھی یہی آیا تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، سینٹ میں ووٹ بکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس ٹائم اگر PTI کے لوگ جیت رہے ہیں، ہم سے بلہ بھی چھینا گیا لیکن لوگ ہمارے جیت رہے ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں پنڈی کی ساری، لیکن ان لوگوں کو روکنا ہمارا کام ہے۔ میں نے کل حامد